फेलो कंट्रीमैन, कम्युनिटी पीपल, उनके पेन और सफरिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो उसकी रिड्रेसल के लिए अपने तईं काम करते हैं। और बाज लोगों को एक जनून भी होता है कि मुआशरे को संवारा जाए। इसके तरीका कार क्या है? सबसे पहले तो आप नॉलेज हासिल करें, फिर आप अपनी आवाज़ को आर्टिकुलेट करें। मसलन स्कूल में पीने का साफ पानी नहीं है तो आप ये मुतालबा कर सकते हैं। फिर वोट एक ऐसी चाबी है जिससे अगर निज़ाम में कोताहियां हैं तो आप उसको दुरुस्त करने का एहतमाम कर सकते हैं। पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में अब कैंपस रेडियोज़ हैं, उसके ज़रिए सिविक एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये जो ICTs, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह हम ये वेबिनार्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं इसमें शमूलियत के। और जो चेंज है इसके बारे में मेरा एक नुक्ता नज़र है कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, नथिंग इज़ परमानेंट बट चेंज। और नौजवान लोगों में जो बैटल ऑफ आइडियाज़ होती है, ज़ील टू चेंज होती है, ज़ील टू रिफॉर्म होती है, उसको हमें कैप्चर करना चाहिए। वो एक्टिव सिटीजनशिप है। और एक फिर शेर है कि जहाने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, हम बुजुर्गों में रेपिटेटिव ब्लाइंडनेस आ जाती है। नौजवान लोग और वो हजरत अली का भी कौल है ना कि हर नस्ल का अपना, हर अहद की अपनी नस्ल होती है और हर नस्ल का अपना असर होता है, ज़माना होता है। तो हमें जब इस किस्म का मुकालमा करते हैं तो उससे उनकी बात समझने का, अपनी बात समझाने का मौका मिलता है और एक नई दुनिया, नए तसव्वुरात, नई जुर्रतों, नए ख्वाबों, नई हिम्मतों की बुनियाद पे आगे बढ़ती है। आप चाहें तो मैं सिर्फ एक नुक्ता कह सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान को कैसे समझा जाए और मुतहरिक शहरी बना जाए, तो आइन के पहले 7 आर्टिकल आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। वो आपको रियासत का वजूद बताएंगे, रियासत का मिजाज बताएंगे, रियासत की सिमत बताएंगे। और अगर आप मुतहरिक शहरी बनना चाहते हैं तो 8 से लेकर 28 तक पढ़ें, वो आपको आपका हक बताएंगे जो कि रियासत ने तय किया है आपके इमरानी मुआहदे में कि ये हकूक आपको मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो ये जस्टिसेबल राइट हैं। और फिर 29 से 40 तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, जिसमें एक बार फिर डिमांड यही है कि रियासत अपना हर काम उसके ताबे करेगी। तो बड़ा ख्वाब देखिए, हिम्मत कीजिए, जुर्रत कीजिए, और आजमाइशें भी हैं। ये कोई सफ़र आसान नहीं है, तब्दीली सबसे मुश्किल सफ़र होता है। और आजकल तो जो कदगने हैं, स्पाइरल ऑफ साइलेंस है, बच्चे सिर्फ मशीनों पे ही बात करते हैं, समाज में बात नहीं करते। तो ये मशीनों के साथ साथ अगर आप मुतहरिक शहरी बनना चाहते हैं तो आपको समाज के साथ भी बात करना होगी। शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह खान साहब। मैं मूव करूंगा हमारे दोस्त, हमारे साथी जामी चांडियो साहब। जामी साहब, ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कहा कि जो एक्टिव सिटीजनशिप है उसके लिए लाजमी है कि आपको जो आपकी आईनी एजुकेशन है उसको भी समझने की जरूरत होती है, क्योंकि वो आइन हर चीज को डिफाइन करता है। अब जब आइन की बात करते हैं और जब जमहूरी अमल की बात करते हैं और जमहूरी जमातों की बात करते हैं, तो उसमें यह होता है कि शायद बहुत कम हद तक जमहूरी जमातों ने सिविक एजुकेशन या एक्टिव सिटीजनशिप के ऊपर कोई काम करने की कोशिश की हो। माजी में जैसे मिसाल दी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में कुछ हुआ, फिर ज़ियाउल हक साहब ने उसको स्क्रैप कर दिया। लेकिन सिविक एजुकेशन या एक्टिव सिटीजनशिप जो है वो हमें कहीं नजर आती है कि वो हमारे स्कूलों के सिलेबस का हिस्सा हो, जहां पे बच्चों की बुनियादी जब तरबियत हो रही हो तो उनको समझाया जाए कि व्हाट इज एक्टिव सिटीजनशिप। और ज़फ़रुल्लाह साहब ने जिक्र किया कि हम बाहर मुमालिक में ये देखते हैं कि जब चौथी या पांचवी या प्राइमरी सेक्शन में बच्चे होते हैं उनको ले जाया जाता है जैसे फायर ब्रिगेड का दफ्तर कि वो कैसे काम करता है, लोकल गवर्नमेंट के इदारे कैसे काम करते हैं और इनके लेजिस्लेशन कैसे होती है, उनको पार्लियामेंट के विजिट करवाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या एक्टिव सिटीजनशिप जो वाकई एक्टिव सेंस में हमारे पास मुमकिन है? अगर मुमकिन है या तो उसके क्या मतलब कि प्रोसेस हो सकता है, वो किस तरीके से हम उसको बहुत एक्टिव कर सकते हैं? और आप इसको बायलिंगुअल कर सकते हैं, हिंदी उर्दू जो भी आपको, यू फील फ्री। अब हमें सरगोदा यूनिवर्सिटी से भी
कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है. अब्दुल्ला दायो साहब, बहुत शुक्रिया, और कि आपने एक बहुत ही बुनियादी और अहम मौजू पर आज के इस डिस्कशन का एहतमाम किया है. और मुझसे पहले मेरे लायक दोस्त ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने एक बहुत ही आसान फहम और बहुत ही एकेडमिक अंदाज से पाकिस्तानी तनाजुर में शहरियत का पूरा तस्वुर वाज़े किया और उसके तकाज़े और उसकी जो अमली शक्लें हैं वो वाज़े की. और वैसे भी ज़फ़रुल्लाह खान साहब पाकिस्तान में सिविक एजुकेशन के तस्वर के बानियों में से एक हैं, जिन्होंने पिछले दहाइयों से पाकिस्तान में सिविक एजुकेशन की अहमियत पर जोर दिया है, और सिर्फ जोर नहीं दिया बल्कि उसको अमली तौर पे प्रैक्टिस भी किया. थैंक यू. अब मैं बजाय इसके कि मैं रिपीटिशन में जाऊं, तो मैं जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कहा वो उसी तनाजुर को आगे बढ़ाते हुए मैं इसका एक कंसेप्चुअल जो बैकग्राउंड है या इसका एक तारीखी पस मंज़र है, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा और फिर आखिरी आपके सवाल पे आऊँगा. देखिए, शहरियत का तस्वुर जो है वो इतना कदीम नहीं है. हालांकि रियासत का तस्वुर तो बहुत कदीम है, रियासत की शक्लें बहुत कदीम है, लेकिन चूंकि रियासत ट्राइबल थी एक ज़माने में, उसके बाद रियासत की तोसी हुई तो रियासत बादशाहत और शहनशाहियत और मलूकियत की शक्ल में आगे बढ़ी. और जाहिर है कि वो जो बादशाहत और शहनशाहियत और मलूकियत का तोसी थी, उसमें इंसानों का, लोगों का, उन रियासतों में रहने वाले लोगों की कोई शिरकत नहीं थी या उनकी कोई मर्जी शामिल नहीं थी. वो तो फतूहात के नतीजे में वजूद में आई थी. तो एक तारीख का बहुत बड़ा ज़माना है कि जो सियासी तौर पर दरअसल बादशाहतों और शहनशाहितों का ज़माना है, और समाजी तौर पर वो ज़माना जागीरदारी और ग़ुलामी के ज़माने का ज़माना था. इसलिए उस दौर में तो तस्वुर शहरियत का था ही नहीं, क्योंकि शहरियत का तो मतलब एक ऐसा आज़ाद फ़र्द है कि जो किसी समाजी इमरानी मायदे के तहत किसी रियासत का फरीक बनता है, शरीक बनता है और उसका एक मेंबर बनता है. तो इस तनाजुर में हम देखते हैं कि ये जो तस्वुर है शहरियत का, ये इनकलाब फ्रांस के बाद तेज़ी से उभरता हुआ हमें नज़र आता है. क्योंकि इनकलाब फ्रांस में जो बड़े बुनियादी काम हुए, उसमें एक काम तो ये था कि जो रियासत नोबिलिटी पर इस्तेवार थी और जो माशरे की साख्त नोबिलिटी पर इस्तेवार थी, जिसको अशराफिया कहते हैं आम फहम ज़बान में, अमीर तबका, साहिब मिल्कियत तबका, और ये भी क्या अलमिया है कि साहिब मिल्कियत तबके को आप अशराफिया कहें और जो बेमिल्कियत तबका है उसको आप अशराफिया में शुमार ना करें. तो वो जो इनकलाब फ्रांस ने एक बड़ा काम किया, उसने ये भी किया था कि उन्होंने कहा कि अब जो इस इनकलाब के बाद नोबिलिटी का इंस्टीट्यूशन हम ख़त्म करते हैं और नोबिलिटी को हम रिप्लेस करते हैं सिविलिटी के साथ. तो वो जो तस्वर था कि रियासत अशराफिया के हाथों में होगी, उसको तब्दील करके ये कहा गया कि अब रियासत जो है वो शहरियों के हाथों में होगी. इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल का दौर, जिसको रूसों ने सेल्फ रूल कहा था और जिसको बाकी और भी बहुत से मुफक्किरीन ने बड़ी मुख्तलिफ शक्लों में वाज़े किया था. तो मुख्तसरन ये है कि इनकलाब फ्रांस के बाद हम देखते हैं कि ये तस्वुर शहरियत पॉलिटिकली आगे बढ़ा. दूसरी बात यह है कि सिटीजनशिप का तस्वुर अपने बुनियादी जौहर में, बुनियादी कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट में एक पॉलिटिकल तस्वुर है. वो बुनियादी तौर पर एक, क्योंकि उसका ताल्लुक रियासत के साथ है. तो ये जो इमरानी मायदा एक मेंबर और रियासत के दरमियान है, उसकी, जिस तरह ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कहा कि उसकी शक्ल जो है वो मॉडर्न सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में वो दस्तूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कि वो दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जो एक सिटीजन, एक शहरी, एक रियासत के मेंबर और रियासत के इदारों के दरमियान और रियासत इन टोटलिटी रियासत के दरमियान एक तरह का कि वो ताल्लुक पैदा करता है. तो ये तस्वुर बुनियादी अपनी कंस्ट्रक्शन में पॉलिटिकल है, चूंकि वो पॉलिटी से वाबस्ता है, वो रियासत से वाबस्ता है, इसलिए वो अपने जौहर में पॉलिटिकल है. और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी है. क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल तो माजी में भी, जमहूरियत से पहले, इनकलाब फ्रांस से पहले भी रियासत तो थी, निज़ाम तो पॉलिटिकल था वो, लेकिन वो जमहूरी नहीं था. तो ये जो तस्वर है शहरियत का, ये ना सिर्फ ये कि इनकलाब फ्रांस के बाद पॉलिटिकल शक्ल में अख्तियार किया गया, बल्कि वो बुनियादी तौर पर एक डेमोक्रेटिक नॉर्म और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और प्रैक्टिस के तौर पे आगे आया
کہ وہ جو شہری ہوں گے وہ صرف ریاست کے ممبر نہیں ہوں گے، وہ گارجین ہوں گے، ان کی شرکت ہوگی. ایکٹیو سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی تشکیل میں حصہ لیں گے، وہ ریاست کے امور میں حصہ لیں گے، حکومت سازی میں حصہ لیں گے، اور ریاست کے تمام امور میں ان کا ایکٹیو رول ہوگا. اسی کا نام ایکٹیو سٹیزن شپ ہے. تو یہ تصور ہے. اور لے دے کر اس کو ہم اگر آگے بڑھائیں تو اٹ سگنیفائز ٹو تھنگس، دو چیزوں کو سگنیفائی کرتا ہے جو تصور شہریت ہے ایکٹیو. ایک تو ریاست اور دستور کے جمہوری مزاج کو، اور دوسرا ایک ایسے ذمہ دار شہری کو کہ جو ایک ذمہ دار ریاست کا جو ہے وہ ایک ایکٹیو ممبر بنتا ہے، اور وہ اس قانون کا احترام بھی کرتا ہے، اس قانون سازی کے عمل میں حصہ بھی لیتا ہے، اور ایک پورا جو ریاستی اور جمہوری عمل ہے اس کا وہ ایک ذمہ دار عنصر ایک حصہ بنتا ہے. آخری 3 نکات پہ میں آؤں کہ جس طرح ظفر اللہ خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے دستور میں کس طرح آرٹیکل 8 سے 28 تک یہ تمام شہریوں کے حقوق ہیں، آرٹیکل 29 سے 40 تک جو ہے وہ یہ آرٹیکلز پرنسپلز آف پالیسی ہیں. پہلے 7 آرٹیکلز جو ہیں وہ دراصل ریاست کے ڈھانچے اور اس کے مزاج کے بارے میں ہیں. تو پاکستان کا نوجوان اور پاکستان کے شہری ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار اس معنوں میں بھی ہے کہ وہ جو تمام آرٹیکلز ہیں وہ دستور میں تو لکھے ہوئے ہیں، اور شہری اس کی پاسداری کریں اس سے پہلے ریاست اس کی انحرافی کرتی ہے. تو آپ تصور کریں کہ جو پہلے 7 آرٹیکل ہیں ریاست اس کو بھی اس کا احترام نہیں کرتی. جو 8 سے 28 تک بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے، ریاست اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو آرٹیکل 29 سے آرٹیکل 40 تک جو آرٹیکلز ہیں پرنسپلز آف پالیسی، وہ ہمیں کہیں ریفلیکٹ ہوتے نظر نہیں آتے کسی پالیسی میں یا کسی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے اس فورم میں کہ جو ایکٹیو سٹیزن شپ ہے وہ صرف تحریروں سے نہیں آتی، وہ پریکٹس سے آتی ہے. کیونکہ ریاست کا جمہوری عمل ایک نامیاتی عمل ہے، وہ ایک آرگینک زندہ لیونگ فینومینا ہے. تو جب تک اس میں ریاست سب سے بڑی فریق ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ماڈرنٹی کے زمانے میں جو ایک چند نکات بہت سامنے آئے فورس کے ساتھ، اس میں یہ بھی تھا کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کی نفسیات، لوگوں کے رویے، ان کے مزاج کو تشکیل کرنے میں بڑی بنیادی ایک فریق ہے. تو اب ظاہر ہے پاکستانی معاشرے کا نوجوان، پاکستانی معاشرہ ان ٹوٹیلٹی، وہ جب دیکھتا ہے کہ شہریت کے بارے میں، شہریوں کے بارے میں، ریاست کے بارے میں جو حدود طے کی گئی ہیں، جو شرائط طے کیے گئے ہیں، جو حقوق وضع کیے گئے ہیں دستور میں، اس پر تو خود ریاست عمل نہیں کرتی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ایکٹیو سٹیزن شپ کا ہمارے ہاں ہجوم ہے. ہم کراؤڈز میں رہنے والا معاشرہ تو ہیں، ہم ایک ہجوموں کی سائیکی کا، نفسیات کا معاشرہ تو ہے، لیکن ہم ایک طرح کی ایکٹیو سٹیزن شپ کا معاشرہ اس لیے نہیں بن پائے کہ جو شہری ہے، جو نوجوان ہے، اس کو ریاست نے ایسا ماحول فراہم نہیں کیا جس میں وہ دیکھ سکے کہ جو ریاست کلیم کرتی ہے دستور کے اندر اس پر کوئی عمل کرنے کو بھی تیار ہے. تو میرا نقطہ یہ ہے کہ ایکٹیو سٹیزن شپ کا تصور صرف قوانین اور دستور کے اندر تحاریر سے نہیں آتا، وہ ایک زندہ نامیاتی عمل سے آتا ہے جب آپ دستور پر عمل کرتے ہیں. اور یہاں آ کر پاکستان کا نوجوان، پاکستان کے شہری اپنے آپ کو ایک ایسے تضاد کا شکار پاتے ہیں کہ جس میں وہ ایکٹیو تصور موجود سامنے نہیں آتا. آخری 2-3 نکات میں اس میں بات کروں کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے، جس پر ظفر اللہ خان صاحب نے بھی بات کی. وہ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انسٹرومنٹس بڑے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. اس میں نصاب جو ہے جس کی مثال ظفر اللہ خان صاحب نے دی، نصاب ایک بہت ہی ایفیکٹو انسٹرومنٹ ہے معاشرے کو بگاڑنے میں بھی اور معاشرے کی جمہوری تشکیل کے حوالے سے بھی. اور پاکستان کا کیریکولم اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے وفاقی تھا، اب صوبائی ہے، اب پھر دوبارہ اس کو جو ہے فیڈرلائز کرنے کی جا رہے ہیں، کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ غیر آئینی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نصاب اس ملک کے بچوں کو، اس ملک کے شہریوں کو وہ سیوک ایجوکیشن فراہم ہی نہیں کرتا جس سے آپ ایک ایکٹیو سٹیزن شپ
کی عملی صورت اپنے معاشرے میں اور ریاست میں دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ میں پاکستان میں جو نصاب ہے اس کو بڑے پیمانے پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اس کو توہمات سے اور تاریخ ڈسٹارشن سے پاک کر کے نکال کے اس کو ایک ایسا ریشنل سائنٹیفک اور ایک ایسا نصاب بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ ایک ایکٹیو سٹیزن شپ کا تصور کو عملی صورت دے سکیں. دوسری بات, جو دوسرا بڑا انسٹرومنٹ ہے, آپ وے فارورڈ میں اس کو اگلی نشستوں میں لے آ سکتے ہیں اور اسپیسیفک موضوعات کو لے سکتے ہیں اس تناظر میں, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ظاہر ہے کہ وہ وہیکلس آف ڈیموکریسی بھی ہے, اور وہ ایک بہت ہی افیکٹو انسٹرومنٹس ہیں کہ جس میں سب سے بڑھ کر شہری پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جس سیاسی عمل میں. اور آپ دیکھیں کہ کیا المیہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک بڑے زمانے سے ظفر اللہ خان صاحب یہ کام کرتے رہے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ اس میں ہمیشہ شامل رہا ہوں اس قسم کی کاوشوں میں. آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو دساتیر ہیں, جو ان کے منشور ہیں, آپ ان کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو تصور ہی نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی جماعت پاکستان میں ایکٹیو سٹیزن شپ کے تصور کے بارے میں واضح تصور رکھتی ہو یا ایجنڈا رکھتی ہو کہ وہ واقعی پاکستان میں جمہوریت کو صرف الیکٹورل پروسیس نہیں سمجھتی ایک دن کا, بلکہ وہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے کہ جس میں شہری ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جس میں شہری اپنے آپ کو فائنل سے کی حیثیت میں سمجھتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کا آخری نقطہ جس پہ میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جس کو ہمارے یہاں پاکستان میں سول سوسائٹی, ہمارے یہاں بہت سی اصطلاحیں کنٹیسٹڈ ہے اور ان کا تصور واضح نہیں ہے, ان کو بڑا ہی مسخ کیا گیا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ این جی اوز کا مطلب سول سوسائٹی ہے. ہاں, کچھ ذمہ دار این جی اوز یا سماجی ادارے یا غیر سرکاری ادارے اس کا حصہ بن سکتے ہیں, اس کا حصہ ہو سکتے ہیں یقیناً اگر ذمہ دار ہوں, لیکن جو سول سوسائٹی ہے وہ اسی انقلاب فرانس کے نتیجے میں تصور تشکیل پایا تھا اور 19ویں صدی میں بہت ہی ڈیولپ ہوا اور 20th سینچری میں پوسٹ کالونیل دور میں مزید آگے بڑھا. اس کا تصور, اس کا مطلب ہے کہ اے سوسائٹی بیسڈ آن ایکٹیو سٹیزن شپ, یہ ہے سول سوسائٹی. تو اس کا مطلب کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی تو اس کا مطلب صرف این جی اوز نہیں ہے, اس کا مطلب ایک ایسا شہریت پر مبنی, ذمہ دار شہریت پر مبنی, ایکٹیو شہریت پر مبنی ایک ایسا پولیٹیکل پروسیس ہے, کیونکہ سول سوسائٹی ایک پولیٹیکل تصور ہے اور وہ پیداوار ہی سویلٹی کے تصور کی ہے اور پیداوار ہی ماڈرن ڈیموکریسی کی ہے. تو میں آخری نقطہ یہی کہوں گا کہ پاکستان میں شہریت کے تصور کے ڈسکورس کی کنسٹرکشن کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ پوسٹ ماڈرن ایرا میں اب تو ہر گرینڈ نیریٹو کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ایجنڈا پہ کام ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اب بھی ایسی صورتحال میں ہے کہ جہاں ہمیں اس قسم کے ماڈریٹ, پروگریسو اور ڈیموکریٹک ڈسکورسز کو کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. ڈی کنسٹرکشن کے میں حق میں نہیں ہوں, ہاں اس کی ڈی کنسٹرکشن کسی دیگر معاملوں میں ہونی چاہیے جو ہمارے سماجی ساخت ہے اور ہمارے تصورات کی ساخت ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں اور میں اس کو اس جملے کے ساتھ وائنڈ اپ کروں اور پھر دو سوال کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب صرف دستور نہیں ہوتا, جمہوریت کا مطلب صرف ادارے نہیں ہوتے, جمہوریت کا ایسنس, اس کا سبسٹینشل پارٹ یہ ہے کہ جمہوریت کسی ایسے نظام کا نام ہونا چاہیے جہاں بااختیار ایکٹیو سٹیزن شپ کے بنیاد پر وہ نظام استوار. بہت شکریہ. تھینک یو جامی چانیو صاحب, بہت شکریہ. میرے خیال میں بہت زبردست باتیں ہو گئی ہیں اور یہ جو سول سوسائٹی والی ڈبیٹ ہے جامی صاحب کے ساتھ اور ظفر صاحب کے ساتھ ہم الگ سے کریں گے کہ سوسائٹی کیا ہے اور سول سوسائٹی کے کانسیپٹ کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے یہاں جو ٹریڈ یونینز ہیں, جو مزدوروں کی جو تحریکیں ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں, یہ تمام ہمارے ادارے کہلاتے ہیں سول سوسائٹی کا پارٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہو, انجینئرز کی ایسوسیشن یا کچھ اور ادارے. میں فلور اوپن کرتا ہوں ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ہمارا حصہ ہیں کہ اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے کی اسپیکرز کے سامنے کوئی کامنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں, پلیز اپنا ہاتھ ریز یور ہینڈ.
مصباح نورین صاحبہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا ہے, وہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی مصباح. جی سر, السلام علیکم. السلام. سر میرا سوال سر چانڈیو صاحب سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ سٹیزن شپ ایک پولیٹیکل تصور ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ جب ریاست اور ہماری مطلب ہمارا ملک پاکستان اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں جب حقوق دیتا ہے, یا ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس لسٹ ہے, نمبرز ہیں کہ یہ آپ کے حقوق ہیں, تو اس کے اوپر جب وہ ہمیں حقوق دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک سٹیزن شپ کے ایک سٹیزن کے اوپر فرائض بھی لاگو ہوتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نماز تو مسلمان نماز تو پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن جو ساتھ مسجد کے ساتھ جو گن کی ڈھیری ہے وہاں سے وہ گن نہیں اٹھائیں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سٹیزن شپ میں کون لوگ شمار ہوتے ہیں, کون سی ایج شمار ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے یہ تو بتا دیا کہ ریاست نے حقوق کیا دیے, لیکن جو سٹیزن کی ذمہ داری ہے اپنے ملک کے لیے کیا کام کرنے چاہیے, ان پہ بھی ذرا آپ نگاہ ڈالیں. اور کوئی دوست جس کا کوئی سوال ہو, ورنہ ہم جواب کی طرف جاتے ہیں جو مصباح نے پوچھا. سر میرا جامی چانڈیو صاحب سے سوال یہ ہے, اب جیسے آپ نے نصاب پہ بات کی اور یہ اسٹیٹ پہ بات کی, تو کیا ایکٹیو سٹیزن شپ میں یہ ہمیں نہیں لگتا یا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں جو ایکٹیو سٹیزن شپ کا جو سب سے زیادہ پارٹ ہونا چاہیے وہ یوتھ ہونی چاہیے, اور سب سے میکسیمم پارٹیسپیشن جو ہے وہ یوتھ کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں جیسے ہمارے سائنس چانڈیو صاحب ہیں, جامی چانڈیو صاحب, تو ان کا یہ ایک ویو ہونی چاہیے ان کی طرف سے جو سٹیزن شپ ہمیں سکھائی جائے. بہت ساروں کو ہم جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ سٹیزن شپ کا کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے نا فیل ہو جاتے ہیں اپنے پارٹ پہ سٹیزن شپ کا رول پلے کرتے ہوئے. تو اس پہ اگر کمنٹ کیا جائے. اوور ٹو آور اسپیکرز. دیکھیں, میں سب سے پہلے جو ہماری بیٹی مصباح نے سوال کیا میں اس پہ آتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ ریاست کی ذمہ داریاں تو ہیں لیکن شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. دیکھیں, یہ جو ڈسکورس ہے کہ چکن ایگ سچویشن والا ڈسکورس بن جاتا ہے کہ پہلے کون ذمہ دار ہے, ریاست ذمہ دار ہے یا شہری ذمہ دار ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے, ایک طرح یہ کوئی لینئر پروسیس نہیں ہے. اور سائیکل یوں ہے کہ اگر ایک ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے, ایسے میکینزم بنا دیتی ہے, ایسے قوانین بنا دیتی ہے, ایسے ادارے استوار کر دیتی ہے کہ جہاں شہری اپنا ایکٹیو سٹیزن کا رول پلے کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ شہری اس کا حصہ بنتے ہیں. لیکن اگر ریاست کے ہاں ڈینائل کا سنڈروم ہو, جس کی ایک مثال پاکستان میں ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ شہری مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ ایکٹیو سٹیزن شپ لے کر وہ کہاں جائیں. تو یہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ بالکل ایک جو سیوک سینس ہے, جو شہریت کا تصور ہے, وہ پرائیویٹ لائف میں بھی ہمیں ایگزیبٹ کرنا پڑتا ہے, یا ہماری سیوک لائف میں بھی ہم ایگزیبٹ کرتے ہیں. لیکن اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان میں ویسا ہی کمزور ہے جیسے ریاستی معاملے میں وہ بات کمزور ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے بات کی وہ یہی ہے کہ دیکھیں, سب سے بڑی تربیت گاہ جو ہے وہ ریاست کی طرف سے پریکٹس ہے, ریاست کے اداروں کی طرف سے. اب جو میں اگر توقیر کے سوال کو بھی اس سے ملا لوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ وہی بات کہ جو شہریت کا تصور ہے, اصل اب یہ تو ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے کہ جہاں ڈیموگرافی کی میجورٹی نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ آبادی کا بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر ہے. لیکن سٹیزن تو سب ہیں, چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے وہ ہم جیسے جو اب نوجوان نہیں رہے وہ بھی شہری ہیں, اور جو ہم سے بھی سینئر لوگ ہیں وہ بھی شہری ہیں. تو شہریت کا تصور دراصل کسی عمر سے وابستہ نہیں ہے. شہریت کا تصور ایک جمہوری ریاست کی اس ممبرشپ سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں ریاست بھی ذمہ دار ہو اور جہاں شہری بھی ذمہ دار ہو. اور یہ ایک سائیکل ہے جس سے ایک پورا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اب جو پاکستان کا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو توقیر نے بات کی یا مصباح نے بات کی, ترجیحات کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ریاست کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شہری ترجیحات نہیں ہے ریاست کی,
तरजीहात कुछ और है। अब भी पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और पाकिस्तान की तरजीहात रियासती कुछ और है। अगर पाकिस्तान में शहरियों को बुनियादी हैसियत और अहमियत दी जाए तो तालीम को अहमियत देनी पड़ेगी। सेहत आज भी आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है। आज भी 21वीं सदी में पाकिस्तान के शहरियों का ये बुनियादी आईनी हक नहीं है कि उनको सेहत की सहूलियात मिले। रियासत आप पे मेहरबानी करती है कि ये टूटे फूटे निज़ाम को ले आती है। और इसी तरह की बहुत से और राइट्स हैं। और जब मैं राइट्स की बात करता हूं शहरियों की, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होते, वो पॉलिटिकल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, लिंग्विस्टिक भी होते हैं, सिविक भी होते हैं, इमोशनल राइट्स भी होते हैं। तो इसलिए एक पूरे का पूरा निज़ाम है। तो पाकिस्तान में ये जो शहरियत का तस्वर कमजोर है, उसका मैं वही कहूँगा कि वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट शहरी नहीं देखते अपने सामने रियासत की शक्ल में, जहां वो देखते हों कि एक शहरियों के सामने जिम्मेदार रियासत और उसका निज़ाम फंक्शनल है, ताकि शहरी भी अपने आप को पाबंद कर सकें। मुझे बताइए कि जिस मुल्क में, मुझसे एक दफ़ा एक सेमिनार में किसी ने पूछा, लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, किसी ने पूछा कि सर आज से 50, 60, 70 साल पहले के घर या पार्टीशन से पहले के घर देख लें तो तजावुजात का तस्वर नहीं था, इंक्रोचमेंट का तस्वर हमारी पुरानी गलियों में, मोहल्लों में, पुराने घरों में नहीं था। अब हर गली में, हर घर में इंक्रोचमेंट क्यों है? तो मैंने उसको कहा, स्टूडेंट को, कि भाई जब लोग देखते हैं कि रियासत के दस्तूर पर इंक्रोचमेंट करना मुमकिन है, रियासत के इदारों पर इंक्रोचमेंट करना मुमकिन है, तो उस बेचारे के बस में गली है, उसके बस में अपनी ही गली है, इसलिए वो सारे तजर्बा अपनी गली में करता है। तो ये जो एक जिम्मेदार माशरे की तश्कील है वो भाषण से नहीं आती, वो रियासत के उस एक फंक्शनल निज़ाम से आती है कि जिसमें रूल ऑफ लॉ का तस्वर मौजूद हो, जिसमें आइन की पासदारी मौजूद हो, जिसमें इदारे फंक्शनल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत ये समझाने में या साबित करने में कामयाब हो कि उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिटीजन्स है। शुक्रिया जामी साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की करती हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है कि उनको अपनी सूबों की सतह पे या कौमी सतह पे लेजिस्लेशन की बहुत शदीद जरूरत है। एक्टिव सिटीजनशिप को वाकई में एक आइन का हिस्सा बना के उसको इंश्योर कराना, और शायद यही पहला अमल होगा जहां से फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि हम कर सकते हैं स्कूलों में निसाब को तब्दील कर सकते हैं, ये हो सकती है। मुझे ये बताएं कि किस तरह की लेजिस्लेशन की जरूरत है मुख्तलिफ सूबों को, या वफाक में हमने एक देख लिया कि नेशनल सिविक एजुकेशन एक्ट 2018 में पास हुआ, जिसके पीछे आपकी बड़ी काविशें शामिल रही। तो सूबों को इस मामले में क्या किरदार अदा करना चाहिए? शुक्रिया। ये इसके बारे में जो रियासत का तस्वुर है, जामी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। रियासत का तस्वुर भी मुजर्रद नहीं है। जो रियासतें आज हैं वो कुछ साल पहले नहीं थी। और तो सबसे प्राइमेसी उसमें हमें आइन जो है, मसलन इसी खित्ते के रहने वाले लोग जब रियायत है बरतानिया की तो उसका दस्तूर और था, क्वांटम ऑफ राइट्स और था। इसी खित्ते में उसी गांव गोट में रहते हुए जब वो आज़ाद हुए तो दस्तूर और क्वांटम ऑफ राइट्स मुख्तलिफ था। तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है। आज का दस्तूर कोई हमोराबी की तख्तियां या शोखा की तख्तियां पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उसे बदल सकते हैं। कवानीन का भी यही तस्वुर है कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर आप रेगुलेट करना चाहें थ्रू लीगल मीन्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है उसकी सबसे बड़ी कबाहत यह है कि जो 24 हक दिए गए हैं उसमें 12-13 के साथ इफ्स एंड बट्स का वजन है। सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। तो वो उसकी लैंग्वेज को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसी जाविये से 2018 में एक प्राइवेट मेंबर बिल के ज़रिए हमें मौका मिला, मैं उस वक्त पिप्स के साथ था, तो सेनेटर सहर कामरान ने वो से पायलट किया, तो एक नेशनल कमीशन फॉर सिविक एजुकेशन बना। अब ये दस्तूर ही समझाता है कि पार्लियामेंट ने तो एक्ट पास करके 100% काम कर लिया, एग्जीक्यूटिव ने आज 2 साल गुजरने के बावजूद
حالانکہ اس کی لیگل سوشلائزیشن کے لیے آپ کی بھی کاوشیں ہیں, ہماری بھی کچھ تھوڑی سی وکالت ہے, تو ابھی تک اس پہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. تو ایگزیکٹو کو مثلا جسم کا ہر حصے کا, مائنڈ نے تو صرف میسج دینا ہے, اس نے میسج دے دیا پارلیمنٹ نے, لیکن جو سائیکو موٹیو ریالٹی ہے, ایکشن لینا ہے, وہ ایگزیکٹو نے لینا ہے, اس نے نہیں لیا. تو صوبے بھی, کیونکہ تعلیم ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, نصاب اور کتاب جو اسلام آباد بناتا تھا اس میں تو جمہوریت کی 6 خوبیاں 14 خامیاں, آمریت کی 14 خوبیاں 6 خامیاں, تو لا محالہ میرے جیسا معصوم ذہن کہے گا کہ خسارے والے سودے کی طرف کیوں جائیں, منفعت تو اس میں نظر آ رہی ہے. تو نصاب از ویری, یہ علم کے سمندر سے کیئرفلی کلیکٹڈ میٹیریلز ہوتے ہیں, یہ کسی موضوع پہ حتمی رائے نہیں ہوتے, بلکہ آپ کا پریولیج نالج ہوتا ہے کہ کس قسم کا آپ شہری بنانا چاہتے ہیں. تو میں تو چاہوں گا کہ صوبوں میں بھی ایسے قوانین بنے, اور نہ صرف بنے بلکہ عمل درآمد بھی ہو. اور آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ جب وہ بنا لیں تو وفاق اور صوبوں کا مقابلہ کرنا ہے کہ کون اپنے شہریوں کو اچھی ڈیل دے رہا ہے. تو جب آپ اس قسم کی شاباشی دیں گے تو شاید کوئی کہانی آگے بڑھے. امرین, آپ واپس آ گئی ہیں, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں ابھی. السلام علیکم سر, I am Amreen Suleiman from Shah Abdul Latif University Khairpur. I am student of law part 3. میرا جو سوال ہے وہ سر ظفر اللہ خان سے ہے. سر مائی کوسچن از دیٹ, جب میں آپ کو سن رہی تھی تو سر آپ نے بات کی کانسٹیٹیوشن کی نا, کہ اس میں ہم, مجھے تو پتا ہے سر بینگ لا اسٹوڈنٹ کے کانسٹیٹیوشن کیا بتاتا ہے, اس میں کیا چیز ہے. تو سر آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں نا یہ نمبر سے لے کر یہ نمبر ہر آدمی کو کانسٹیٹیوشن کا یاد ہونا چاہیے, تاکہ اس کو پتا ہو واٹ آر ہز رائٹس, وہ اسٹیٹ سے کیا مانگ سکتا ہے, اس کی کیا چیزیں ہیں جو اسٹیٹ نے اس کو دی ہوئی ہیں. سر ایک جو آدمی لوکل کسی گاؤں میں رہ رہا ہے یا کسی رورل ایریا کا یا دیہات کا ہے, اس سے ہم یہ بات کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے رائٹس ہیں. تو سر میں آپ سے یہ سننا چاہتی ہوں, ایسی کیا پالیسی ہم بنا سکتے ہیں ایٹ لوکل لیول تک کہ ہر جو انڈیویجول ہے اس کو اپنا رائٹس پتا ہو. سر جو میں نے نوٹ کیا ہے, وہ لوگ ہم ایک دوسرے کو جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اس پر تو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو اوپر گولیاں چلا سکتے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا وہ پارٹی انہیں دے کیا رہی ہے, وہ ان سے بینیفٹ لے کیا رہے ہیں. اسپیشلی جو سر گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی اکثر باتوں میں ہوتے ہیں, بجائے کہ یا وڈیروں کے پاس جاتے ہیں بجائے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. تو سر ایسی ہم کیا پالیسیز بنا سکتے ہیں, یا بینگ انڈیویجول یا بینگ اسٹوڈنٹ یا اکیڈمیشین جو بھی ہیں, ہم اسٹیٹ کو چھوڑ کر ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں اپنے لیے. تھینک یو. سر میں ان کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا اس بات کو اور سوال کو, کہ ہم کامن پیپل کو یا جو ڈپرائیو کلاس ہوتی ہے اس کو ہم سمجھا نہیں پاتے. سر اس چیز کو میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں, سر ظفر اللہ صاحب یہ بتا دیں کہ ہم اس کو سیکنڈری لیول یا پرائمری لیول پہ سٹیزن شپ کو سبجیکٹ کو اگر انٹروڈیوس کرا دیں تو کیا یہ ہمارے لیے افیکٹو ہوگا؟ Welcome here, Naz Khazkeli from LLB Part 4. سر میرا کوسچن امرین سے ریلیٹڈ ہی تھا. جیسے کانسٹیٹیوشن کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کیونکہ ہم لا میں پڑھ رہے ہیں, اور سٹیزن کے رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن میرا کوسچن یہ تھا کہ ہم سٹیزن ہونے کے ناطے اپنے فرض تو پورا نہیں کر رہے نا. جیسے امرین نے کہا کہ جو ولیجرس ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے, لیکن ہم بینگ اے سٹیزن اپنا رائٹ پورا بھی نہیں کر رہے, اوپر سے ان کا رائٹ بھی کھا رہے ہیں نا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو سٹیزن ہیں وہ اپنا رائٹ بھی پورا نہیں کرے, اوپر سے ان ولیجر کا حق بھی کھا رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظفر صاحب میرے خیال میں وہی آؤٹ ریچ کے ارد گرد سوالات ہیں, تو آپ اگر اس پہ اور میرا خیال ہے اسی کو آپ فائنل راؤنڈ بھی کہہ لیں, میں بات کر لیتا ہوں پھر جامی صاحب کنکلوڈ کر لیں, کیونکہ ٹائم جو ہم نے طے کیا تھا ہم اس کی سرحدوں کو چھو رہے. یہ امرین صاحبہ نے بھی اور نوشاد صاحبہ نے بھی بڑا اہم سوال اٹھایا. میں تاریخی طور پہ جو لوگ غلامی کے خلاف کام کرتے تھے تو ان کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں تو وہ سب سے جس چیز کا انہوں نے اظہار کیا کہ اس میں سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ غلاموں کو آزادی پہ آمادہ کرنا. کہ آپ تھیوریٹیکلی تو غلامی کو آپ نے نلیفائی کر دیا کانسٹیٹیوشنلی یہ وہ لیگلی, لیکن غلام کو خود آزادی پہ آمادہ کرنا بڑا مشکل تھا. تو یہ آئی انڈرسٹینڈ بہت مشکل کام ہے, لیکن جہاں تک دیہات کے لوگ ہیں
میں یہ نہیں مانتا کہ انہیں آئین قانون کا پتہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر لٹریسی بیریئر ہے تو ہم نے ایک زمانے میں کانسٹیٹیوشنل لٹریسی شروع کی جس میں آڈیو ویژول میٹیریلز کو یوز کیا اور ان تک ریڈیو کے ذریعے پیغام پہنچایا. آپ دیہاتی کو حق شفا کے بارے میں پتہ ہے؟ دیہاتی کو پتہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو تو درخواست کسے دینی ہے, مقدمہ کیسے درج کرانا ہے. ہم اس کو پازیٹیو رائٹس آرٹیکولیشن میں جہاں پہ اس کا استحصال ہوتا ہے, یہ جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ بار ایسوسیشنز فیصلہ کریں اور جامی صاحب کی آرگنائزیشن, آپ کی آرگنائزیشن, خادم میرانی صاحب کی آرگنائزیشن, جو ہفتہ اتوار ہے نا اس میں ایک دن گوٹھ دیہات میں جائیں, کوئی اسٹڈی سرکل کریں, کیونکہ لاء میں تو کہتے ہیں کہ اگنورینس آف لاء از نو ایکسکیوز, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ لاز انگریزی میں لکھے جاتے ہیں جس میں سپلیاں بہت آتی ہیں. تو ہمارے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہمارا ایک پبلیکیشن آف نیشنل لاز کا ایکٹ ہے جس میں یہ فرض کیا گیا ہے, طے کیا گیا ہے کہ کم از کم قومی زبان میں, اور کوئی حرج نہیں ہے, سندھی زبان بہت ڈیولپڈ زبان ہے, اس میں بہت میڈیا ہے, بات ہوتی ہے, تو ہم نے ماضی میں ایسی کاوشیں کی بھی ہیں جامی صاحب کے ساتھ مل کے, تو آپ اس کا لٹریچر بنا سکتے ہیں اور لٹریسی بیریئر کو ریڈیو کے ذریعے طے کر سکتے ہیں. جہاں تک ہے کنیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں ایک تصور کی میں نفی کر دوں کہ دستور میں لکھا گیا ہے ایکول سٹیزن ہے تو وہ ایکول ہو گئے. امریکہ کا دستور 1789 میں آیا, انقلاب فرانس سے وہ متاثر ہوا, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ براؤن ورسز ایجوکیشن بورڈ کا فیصلہ 1954 میں آیا. کلاس روم میں گوروں اور کالوں کے مختلف تھے. سول رائٹس ایکٹ 1964 میں پاس ہوا. روزا پارک کو بس میں بیٹھنے کا حق نہیں تھا جس سے وہ ہوا. رائٹ ٹو ووٹ ملا. تو یہ مثلاً یاوا ناول ہریری کی ابھی ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی, اس میں ہے کہ غلام کو قتل کریں تو سزا مختلف ہوتی تھی, آقا کو قتل کریں تو سزا مختلف ہوتی تھی. تو یہ مساویانہ جدوجہد آئین کے بڑے ڈھانچے میں بھی ایک مسلسل عمل ہے. خواتین کو رائٹ ٹو ووٹ 1918 میں ملا برطانیہ میں, 1920 میں ملا امریکہ میں, حالانکہ وہی دی پیپل لکھا ہوا ہے 1779 کے آئین میں. اپارتھائڈ ہم نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھی. تو جو میں اب پہلا نقطہ تھا کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے, ہر نسل کو اپنی سٹیزن شپ کو سبسٹینٹیو بنانے کا, ایکٹیو بنانے کا. مثلا ڈس اپیئرنسز کا تصور تو ہمارے آئین میں نہیں ہے, لیکن آج یہ چیلنج موجود ہے. بات کرنے پہ آزادی کا تصور تو ہمارے آئین میں ہے, لیکن اسپائرل آف سائلنس نظر آتی ہے. تو وہ یہ ایک مسلسل عمل ہے. اور لائٹر نوٹ پہ جو پہلا سوال تھا کہ ہم مسجد کے گرد بھی گند پھیلاتے ہیں, تو عبداللہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا امتحان بڑا آزمائش میں ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اس میں تو ہمارے آگے 0, باقی 50 میں سے اب ہم نے 33 لینے, جو کہ مشکل کام ہے. بالکل درست فرمایا, کیونکہ آدھا تو ہم کھو بیٹھے ہیں, باقی اب واقعی بریک پہ کھڑے ہیں. سر میں جامی چانڈیو صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں, اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے دونوں اسپیکرز نے امیڈیٹلی ایک اور ویبنار میں جانا ہے. یاسر جتوئی صاحب نے لاڑکانہ سے جوائن کیا ہے. تھینک یو. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, میرا ایک چھوٹا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو متحرک شہری والا جو رول رہا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کس ٹینیور میں رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ٹینیور ہمیں بتا دیں. تھینک یو. اوکے, جامی صاحب اگر کوئی ایسا ٹینیور آپ نے دیکھا ہو. جامی صاحب میں آپ کے ساتھ صرف 1 سیکنڈ کا کہ ہمارا تو جدوجہد کا ہی متحرک دور رہا ہے. صحیح, یہ بالکل صحیح ظفر اللہ خان صاحب نے کہا, اور اسی نوٹ پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں, جس کو ہم پاکستان کے شہری کہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مختلف نوعیتوں کے, مختلف مزاجوں کے, مختلف سیاسی رویوں کے, مختلف افکار کے حامل افراد کا مجموعہ ہے, کمیونٹیز کا مجموعہ ہے. تو بالکل یہ ظفر صاحب نے صحیح کہا کہ پاکستان کے اندر جب ایوب خان کے خلاف مزاحمت ہوئی
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹیو سٹیزنشپ کا ہی تصور تھا. جب آپ نے دیکھا کہ ون یونٹی کے خلاف ایک لمبی اسٹرگل چلی تو یہ تصور وہی تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بنگالی اور تمام پاکستان کی قومی زبانوں کو قومی زبانیں بنانے کے لیے اسٹرگل چلی تو یہ ایکٹیو سٹیزنشپ کا تصور ہی تھا. ضیاء الحق کے خلاف جو MRD کی تحریک چلی یا اوور آل بہت بڑے پیمانے پہ مزاحمت ہوئی وہ بھی ایک ایکٹیو سٹیزنشپ کا ہی تصور تھا پولیٹیکل. اسی طرح مشرف کے زمانے میں لائرس موومنٹ اس کی بڑی مثال ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا ریفلیکشن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی اسٹیٹ اور سوسائٹی کے تمام مسائل کے باوجود پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل ریزسٹنس ہے, پولیٹیکل موومنٹس چلی ہیں, وہ ظاہر اسی کا ایک شاخسانہ ہے, اسی کا ایک عکس ہے. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جس پر ہم نے بات نہیں کی آج کی نشست میں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ریاست جو ہے وہ شہریوں کے ساتھ تعلق تب استوار کرتی ہے جب کوئی سروسز ان تک پہنچاتی ہے. ریاست کی سروسز اثر میں وہ تعلق ہے, اور صرف سروسز نہیں, ان کے رائٹس کا احترام, ان کے حقوق کا احترام. تو یہ وہ میکینزمز ہیں, یہ وہ رویے ہیں, یہ وہ نوشنز ہیں جن کے ذریعے ریاست تعلق پیدا کرتی ہے اپنے شہریوں کے ساتھ اور ان کا اعتماد بھی حاصل کرتی ہے. تو پاکستان میں یہ جو شہریت کا بحران ہے اس کا ہم باتیں کر چکے ہیں, اس کی یہ اسباب ہے. میں مثال دوں آپ کو کہ پاکستان میں آج بھی ایسی کمیونٹیز ہیں, خاص طور پر سندھ میں ہے, صدرن پنجاب میں سرائکی وسیم میں بھی ہے, کہ جہاں ایسی کمیونٹیز ہیں کہ جو ابھی تک ریاست کا حصہ ہی نہیں ہے. باگڑی ہے, اوڈ ہے, اور اسی طرح کولی ہے, مینگھواڑ تو اب کافی پھر بھی بہتر ہوئے ہیں. ایسی کمیونٹیز ہیں پوری کہ ریاست نے ابھی تک آج تک ان کو کسی بھی اعتبار سے کوئی سروسز پہنچانے کا تصور نہیں کیا. تو بات یہ ہے, وہی بات کہ جس پہ ہم ختم کر رہے ہیں, کہ سٹیزنشپ, ایکٹیو سٹیزنشپ جو ہے وہ دراصل ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ کا نام ہے, ایک سماجی عمرانی معاہدے کا نام ہے, جو صرف لفظوں سے نہیں آتا, وہ عمل سے آتا ہے, وہ ذمہ دار رویوں سے آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ظفر صاحب نے جو کہا کہ اٹس آلویز اے لانگ وے, چونکہ جو دنیا ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے, بہت سارے مراحل طے کر کے آئی ہے. ابھی بہت سے مراحل ہیں کہ جو صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا جہان کی ریاستوں نے اور معاشروں نے ابھی آگے بڑھنا ہے اور اس میں پہنچنا ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے انسانی سفر ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کی منظم شکل ہمارے یہاں کتنی مضبوط ہے, کتنی مربوط ہے, پولیٹیکل ریزسٹنس کتنی مقبول ہے, سیوک ایجوکیشن کتنی جو ہے وہ جس طرح دوستوں نے کہا کہ وہ پاپولرائز. تو یہ تمام باتیں ہیں. تو یہ ہمیشہ, اور میں کبھی بھی مایوسی کے اینڈ نوٹ پر بات ختم نہیں کرتا, کیونکہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور جب آپ کا اس میں لانگ ٹرم اسٹرگل میں بلیف ہے, آپ کو تاریخ کا ادراک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ہی آج مہذب معاشرے آپ دیکھتے ہیں, ریاستیں ذمہ دار دیکھتے ہیں, وہ بھی ایک زمانے میں بہت غیر مہذب تھیں اور بڑے ہی غیر ذمہ دار معاشرے تھے. اٹس آلویز اے لانگ وے. تو اس ساری ڈسکشن کا اینڈ نوٹ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہے تو اس کا مطلب کہ ہم چھوڑ دیں سب کچھ, نہیں. ہم کبھی گیو اپ نہیں کریں گے, اور ہم ان اپنے بنیادی رائٹس اور بنیادی تصورات کی تکمیل یا ان کی تعمیل یا ان پر عمل کرنے کے پروسیس کا خود متحرک حصہ رہیں گے, اور یہی ایک سول تصور ہے سویلٹی کا. تھینک یو جاوید صاحب. میں بہت مشکور ہوں ہمارے دونوں سینئر ساتھی جو کی اسپیکرز تھے, جنہوں نے آج ہمیں روشناس کروایا کہ جو متحرک سٹیزنشپ ہوتی ہے اور ایکٹیو سٹیزنشپ کیا ہے, اس کو سمجھنے میں, اس کے بیسک کانسیپٹ کو سمجھنے میں, آئینی رائے دیکھتے ہوئے اس کو سمجھنے میں ہمیں روشناس بھی کیا. میں اپنی طرف سے, فریڈرک ایبرٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے, اور جو میرے شاید اگلے ویبینار میں میرے سکسیسر یہاں پہ بیٹھے ہوں گے, ہوسٹ کر رہے ہوں خان صاحب, وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بہاف پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں خادم میرانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آخر میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. مہربانی عبداللہ صاحب, زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لوں گا کہ کافی ٹائم پہلے ظفر اللہ خان صاحب اور جامی چانڈے صاحب کا ہم دے چکے ہیں. بڑی مہربانی آپ دونوں کی, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا
اور اسپیشلی خیرپور شالتی یونیورسٹی بیاہ پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج جو امپورٹنٹ جو موضوع تھا ہمارا، اور میرے بھی کافی سوالات تھے کافی، لیکن آج دوبارہ کبھی انشاءاللہ اس پہ دوبارہ میں سمجھتا ہوں عبداللہ صاحب اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اس ٹاپک کو ہم ویبنار اس پہ اگین رکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت مزید رکھے، کیونکہ ابھی سمجھنے کی کوشش ہم سمجھتے ہیں تو ضروری ہے۔ تو جامی چانڈیو صاحب سے کافی ٹائم کے بعد آج ملاقات ہوئی، ویسے تو خیرپور میں کافی اس کے آتے رہے، لیکن کافی ٹائم کے بعد اس طرح ملاقات ہوئی۔ خیرپور آپ کو ہمیشہ سر یاد رکھتی ہے، آپ بڑی مہربانی۔ تو شالتی یونیورسٹی میں سر یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جب عبداللہ نے آپ کو بریف کیا کہ مختلف ہم ویبنار اس طرح کے لوگوں کو ہم انگیج کرتے ہیں پیس اور یعنی کہ ہارمونی کے حوالے سے، تو لوگوں کو اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے سر نے کہا، ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم آپ کو صرف یہ بتائیں بسوا میں ٹریننگ مینیول جو ہے نا ہم نے کانسٹیٹیوشن رائٹس پہ سندھی میں لوکل لینگویج میں ہم نے بنایا ہوا ہے، اور کافی اس میں ہم ٹریننگ سے جا کر کرتے ہیں، جس طرح ہمارا یہ ایمبیسڈر ہمارے پیس ایمبیسڈر بنے شالتی یونیورسٹی میں 300 سے زیادہ، ہم اگلا ان کی جو ٹریننگ ہوگی تو یہ اچھا آج کے موضوع میں چیز نکل کے آئی ہے کہ ہم ان کو یہ ٹریننگ دیں گے کہ کانسٹیٹیوشن رائٹس کیا ہیں، کس طرح ان کو آگے وہ اپنی وہ ٹریننگ مزید آگے وہ ڈلیور کر سکے۔ بڑی مہربانی۔ محمد اللہ شاری صاحب کے شکر گزار ہیں، انور مہر صاحب، عدیفر اناز چانڈیو، یاسر جتوئی صاحب، جان لوڈھانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور اسپیشلی جو بچے شالتی یونیورسٹی کے آج وہ بھی خوش ہیں کہ 1 گھنٹے میں یہ ویبنار ویسے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے چل جاتا ہے، تو آج ہم 1 گھنٹے میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے، اچھا ڈسکشن رہا ہے۔ بڑی مہربانی ظفر اللہ خان صاحب کے اور جان چینی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر ہم اپنے اگلے ویبنار میں۔ تمام نوجوان طلباء کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔